नाज़रीन, चूंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो गिर रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एस्टेब्लिश होना है। हो सकता है ये अमेरिका ही का वर्ल्ड हो, यानी अमेरिका तो इसी चीज की कोशिश कर रहा है कि वो इस वर्ल्ड ऑर्डर को एक नए अंदाज के अंदर एस्टेब्लिश करे और जो दुनिया में बड़े पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं, चाइना और बाकी जो उसके इत्तेहादी हैं, उनकी ताकत को जो है वो क्रश किया जाए और दोबारा सबको जो है वो सबजुगेट किया जाए और अपने इस वर्ल्ड ऑर्डर को मुकम्मल तौर पर दोबारा री एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये उसकी एफर्ट है। दूसरी तरफ जो बाकी दुनिया है वो ये कोशिश कर रही है कि एक नया ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो लाया जाए, एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम जो लाया जाए कि ये जो सबजुगेशन है ये ना चल सके और जो हेजेमनी है ये ना चल सके, क्योंकि इसका नतीजा निकला है गजा, इसका नतीजा निकला है फलस्तीन, इसका नतीजा हमने देखा है अफगानिस्तान, शाम, इराक और अभी वेनेजुएला। इसका नतीजा ये है इस हेजेमनी का। तो जब तक ये एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश हो नहीं जाता और ये पता नहीं कौन कौन से क्राइसिस से गुजरेगा, कितने साल इसमें लग जाएंगे, कि ये भी पॉसिबल है, इसका भी खतरा है कि हम इस दरमियान एक आलमी जंग से गुजरे, हो सकता है ना गुजरे, बाकी जंगें चलती रहें लेकिन बरह रास्त चाइना रशिया की अमेरिका के साथ जंग ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन होने के खतरात भी हैं। तो जब तक ये क्राइसिस है तो तब तक क्या है कि एक दिन सूरत हाल एक है, दूसरे दिन सूरत हाल दूसरी है। सूरत हाल को मुकम्मल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, हतमी अंदाज के अंदर नहीं कहा जा सकता कि ये मामला ऐसे हल हो गया है। तो कोई भी मामला जो है वो उसमें कोई बेहतरी आ सकती है, कहीं पर कोई पॉज आ सकता है, लेकिन कोई भी मामला जो है वो हतमी अंदाज में और एक पीसफुल अंदाज में, एक कंप्रीहेंसिव अंदाज में हल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए गजा, गजा से लेबनान, लेबनान से शाम, शाम से वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक से यमन और यमन से ईरान। सूरत हाल क्रूशल है, कंप्लेक्स है, डीप कंस्पिरेसीज यहां पर रीजन में है, रीजन बड़ी जंगों के दहाने पर खड़ा है। इजराइल क्या नई साजिशें तैयार करके बैठा हुआ है, अमेरिका की यहां पर ग्रेट गेम क्या है, दोनों मिलकर क्या मंसूबे बना रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया में, अमेरिका और इजराइल की इस दुनिया में रोजाना दर्जनों लोगों को मार देना, एड रोकना, ठीक है, इसको भी आप सीज फायर ही कहेंगे। ये आज की नई दुनिया है। तो जब तक ये दुनिया है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यानी वो 104 लोगों को मार दें चंद घंटों में तो कहेंगे कि ये भी सीज फायर ही है, अभी हमने सीज फायर तोड़ा नहीं है। तो इसलिए इस वक्त जो है वो इंतजार हो रहा है कि आगे क्या होता है, सूरत हाल किस डायरेक्शन में जाती है, कुछ भी इस वक्त हो सकता है। तो हम एक एक करके जो चीजें आपके सामने रखते हैं। पहली जो बड़ी खबर है, देखिए इजराइल जो है उसने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है और इसका फॉलो आउट आना है और आ रहा है। एक जो सबसे बड़ा वाकया, इजरायली ऑफिसर ने अपनी जान खुद ली है। जो कुछ इस वक्त इजराइल के अंदर हो रहा है ये पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर नहीं हो रहा है। एक मॉरल कोलैप्स इस सोसाइटी का हो चुका है और उसके असरात है, और इजराइल बहुत ज्यादा इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ओवरऑल उसका नैरेटिव यह है कि वो एक चूजन पीपल है, और चूजन पीपल की हालत यह है कि हर रोज दूसरे दिन तीसरे दिन वहां पर कोई ना कोई फौजी अपनी जान ले रहा है। इतना बड़ा आप कह ले कि ट्रॉमा, यानी दुनिया के किस मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है। देखिए वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया। क्या वेस्टर्न लोगों ने भी, वेस्टर्न सोसाइटी ने भी इजराइल को सपोर्ट किया? नहीं, उन्होंने जो सही बात है उसको सपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट्स जैसे भी हो नाज़रीन, जो सोसाइटी होती है वो कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ी होती है, ठीक है ना। इसलिए आपने अमेरिका में भी मुजाहरे देखे, यूरोप में भी मुजाहरे देखे, क्योंकि वहां की जो सोसाइटी है, वहां के जो लोग हैं वो मोरालिटी और ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन क्या इजरायली सोसाइटी भी ऐसी है? इजरायली सोसाइटी ने तो नेतन्याहू को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल गजा पर बॉम्बिंग होनी चाहिए, और जब कुछ 2-4 ट्रक्स भी जा रहे होते थे गजा में तो वो तो आगे आकर खड़े हो जाते थे कि ये 8 ट्रक्स जो है हम गजा में नहीं जाने देंगे। यानी जिस सोसाइटी का इतना मॉरल कोलैप्स हो चुका हो तो वो सस्टेन नहीं कर सकती है। तो अब आप देखेंगे इतना बड़ा ये डीप क्राइसिस है, इजराइल की जड़ों में बैठा हुआ ये क्राइसिस है, वो इसको रोक नहीं पा रहे हैं। वैसे वो कहते हैं हम बड़े तरक्की याफ्ता हैं, हमारे पास ये इकॉनमी है, समुद्र सऊदी अरेबिया को ताना मार रहा है कि वी नो ग्रेट थिंग्स और वो तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, तो ये वो ताने दे रहे हैं। तो अंदर हालत क्या है? हालत उनकी ये हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये सोसाइटी जो है इसने बहुत कुछ किया है, तो इस एंटिटी ने जो कुछ कर दिया है, जमीनी निजाम भी इसको आ लेंगे और सबसे बढ़कर जो आसमानी निजाम है वो भी इसको जो है वो आ लेगा। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, ओवरऑल आपको ये नजर आते हैं ना कि इनकी हर चीज के ऊपर पकड़ है,
یہ سب کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں، یہ جناب ادھر بھی جنگ لڑ رہے ہیں، ادھر بھی حملے کر رہے ہیں، سب کو انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ نظر آتا ہے اور یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو ہے نا اچانک وقت ثابت کرے گا کہ یہ ان کی ڈیزاسٹرز پالیسی تھی، یہ ان کی انتہائی فولش احمقانہ یہ پالیسی تھی، جو یہ ادھر بھی مارو ادھر بھی مارو ادھر بھی مارو۔ نظر یہ آتے ہیں بڑے یہ اسٹریٹجسٹ ہیں، بڑے یہ عقل مند ہیں، بڑے یہ اسٹریٹجسٹ ہیں کہ پتہ نہیں یہ جناب پتہ نہیں یہ کیا مار کا مار رہے ہیں، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ یہ انتہائی بے وقوف تھے، یہ انتہائی ان کی پالیسی ڈیزاسٹر تھی۔ ان کو ریجن کے ساتھ چلنے کے بجائے اس نے ایک کو اوپر جب وہ اگریشن کیا، تو یہی وہ چیز ہے جو ان کو اپنے انجام کی طرف جب لے کر جائے گی۔ تو یہ بہرحال اس نے کولیپس ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کچھ تباہی آئے گی اور اس ریجن کے سیویلینز کو کیا کچھ بھگتنا پڑے گا، یہ سب سے پینفل بات ہے۔ تو جناب علی اسرائیلی آفیسر نے اس بلڈنگ کے سامنے جس میں ہزاروں اسرائیلی فوجی اور آفیسرز ریہیبلیٹیشن کے لیے ہیں موجود ہیں، اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے سامنے اپنے آپ کو مارا ہے۔ اسرائیلی پولیس آفیسر ود پوسٹ ٹراما کے اندر وہ تھا، اس نے اپنے آپ کو سیٹ آن فائر کیا آؤٹ سائڈ ڈیفنس منسٹری ریہیبلیٹیشن آفیشلز ہوم۔ ڈیفنس منسٹری کا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس کے باہر اس نے یہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا ہی از سیٹنگ ہمسیلف آن فائر نیئر دا ہوم آف سولجرز ریہیبلیٹیشن آفیشلز، خود کو جب وہ سیٹ آن فائر کر لیا۔ بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ ہر روز ہو رہا ہے، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن۔ پچھلے ایک سال میں 279 واقعات ہوئے، 279۔ اس کا مطلب ہر دوسرے دن وہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو ایک سوسائٹی اتنے زیادہ ٹرامے کے اندر جا چکی ہے۔ دیکھیں فلسطینی تو ٹرامے کے اندر ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر صبح شام بم گرے ہیں، جس طرح سے ان کے پیاروں کو مارا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ظاہر ہے ان کی کیا اس وقت حالت ہوگی۔ ہر فیملی میں لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کیا کیا انہوں نے ان 2 سالوں میں نہیں دیکھا ہے، تو ان کا ایک تکلیف کے اندر ہونا وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو مظلوم ہے، مظلوم تو ہمیشہ ہوتے۔ یہ مطلب انہوں نے تو جا کر مارا ہے، تو پھر ان کو کس چیز کا ٹراما ہے؟ تو جو انہوں نے ظلم کیے ہیں اب وہ چیز ان کے سامنے آ رہی ہے اور ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیا حالت ہوگی کہ پورے اسرائیل کے ریسورسز اس پر لگے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر یہ ڈیلی واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ڈیپ روٹڈ کرائسس ہے اسرائیلی سوسائٹی میں۔ ادھر حریدی 2 لاکھ نکلے ہوئے ہیں، ادھر یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر ناظرین پرماننٹ سیز فائر ہو جائے تو اسرائیل کے اپنے اتنے کرائسس ہیں اور اس سے ہٹ کر پتہ نہیں کیا کیا کچھ سامنے آئیں گے کہ اسرائیل ویسے ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اسی لیے وہ پرماننٹ سیز فائر نہیں ہونے دینا چاہتے اور ڈائیورٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے آج واشنگٹن پوسٹ نے ایک بڑی رپورٹ جاری کر دی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انکوائری کی اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ اسرائیل نے وار کرائمز کیے ہیں، لیکن اس رپورٹ کو جاری نہیں کیا جا رہا۔ واشنگٹن پوسٹ نے وہ بات کر دی ہے۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو انسپیکٹر جنرل ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ ساری انکوائری ان کے ہوئی ان کی سپرویژن میں، اینڈ ہی ریویلڈ دیٹ اسرائیلی آرمی ہیو کمیٹڈ ہنڈریڈز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز۔ یہ واشنگٹن پوسٹ میں رپورٹ۔ اچھا، ادھر رشیا کا بڑا اہم ترین ریاکشن آیا ہے ویسٹ بینک کے حوالے سے۔ رشیا اسرائیل ویسٹ بینک کی جو انیکسیشن ہے یہ ایسکلیشن کی طرف لے کر جائے گی، یہ معاملے کو خراب کرے گی، یہ جنگ کی طرف لے کر جائے گی۔ رشیا کا بیان آیا ہے ویسٹ بینک کے اوپر۔ تو دیکھیے رشیا مطلب ریجن رشیا سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے، اور سیریا میں وہ اب انہوں نے دوبارہ ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے۔ اور جب ٹرمپ پلان آ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمیں سیریس ڈاؤٹس ہیں کہ یہ کوئی ریئل پیس کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ اس میں تو فلسطینی ریاست ہے ہی نہیں۔ پیوٹن نے یہ بات کی۔ تو یو ایس کے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں وہ اس وقت اسرائیل پہنچ چکے ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ جناب علی اسرائیل کے ساتھ غزہ کے حوالے سے ٹاکس کرنے آئے ہیں۔ تو آپ دیکھیے 10 اکتوبر سے ابھی تک جو ہے وہ مسلسل ایک کے بعد ایک امریکن آفیشلز آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تو پھر بھی اسرائیل ان کے قابو نہیں آ رہا۔ تو یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر رہا؟ میرے خیال یہ تو ڈیبیٹ کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب امریکنز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسلحہ ان کا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک کے بعد ایک ان کا ہائی آفیشل بھی آ رہا ہے، پھر بھی نتنیاہو سب کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو اصل میں وہ ریجن کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ قطر نے اسی درمیان ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، یہ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قطر نے یہ خبردار کیا ہے کہ غزہ کی جو صورتحال ہے وہ ایک ایسی سچویشن کی طرف جا سکتی ہے
کہ نو وار اینڈ نو پیس، یہ ایک بہت بری صورتحال ہوگی، اور فلسطینی ظاہر کبھی اس صورتحال میں جانا نہیں چاہتے، اور ریجن کو جانے بھی نہیں دینا چاہیے فلسطینیوں کو۔ یعنی دیکھیے، ایک ہے کہ بھئی جنگ ہو رہی ہے تو دنیا کھڑی ہے، گورنمنٹس پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تحریک چل رہی ہے، لیکن اگر یہ ہو کہ بھئی جنگ ہی نہیں ہو رہی تو پھر یہ تو نہیں ہوگا نا، مظاہرے نہیں ہوں گے، یہ سارا پریشر نہیں آئے گا، لیکن آن گراؤنڈ پیس بھی نہ ہو۔ یعنی جو موجودہ صورتحال ہے کہیں نہ کہیں یہ اسی بات سے تو میل کھا رہی ہے، نو وار نو پیس۔ آن آفیشل یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے، آن آفیشلی تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی، لیکن پیس بھی نہیں ہے، فلسطینیوں کو ریلیف بھی نہیں مل رہا۔ تو اگر یہی صورتحال آگے کنٹینیو ہو جائے، ایڈ بھی اس طرح سے نہیں آ رہی، بمباری بھی ہو رہی ہے اور ریکنسٹرکشن بھی نہیں ہو رہی، اور وہ کہیں کہ یہ جنگ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ تو بڑا ڈینجرس ہو جائے گا۔ تو قطر نے کہا کہ the situation might be heading into the state of no war and no peace، ایک ایسی آؤٹ کم جسے قطر بالکل نہیں چاہتا کہ یہ آؤٹ کم نکلے، اور امریکہ بھی یہ والی صورتحال اس کے لیے سوٹیبل ہوگی، نو وار نو پیس والی، کیونکہ وہ فلسطینی ریاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، گریٹر اسرائیل پروجیکٹ وہ ابنڈن نہیں کرنا چاہتا۔ تو گریٹر اسرائیل اس وقت اسرائیل کی تمام تر جینوسائیڈ کے باوجود بن نہیں سکا، تو وہ جتنا فیور اسرائیل کو کر سکتے ہیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست بھی نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، اگر گریٹر اسرائیل بھی نہیں بن رہا تو کوئی ایسی بھی صورتحال نہیں ہے کہ معاملہ فلسطینی ریاست کی طرف جا رہا ہو، تو یہ بھی ان کو سوٹ کرتا ہے، وہ بس اس معاملے کو پوز کرنا چاہتے ہیں، ان کا بنیادی کنسرن یہ ہے، تو اس طرح سے یہ معاملہ سائیڈ لائن ہو جائے گا، ایسی ان کی کوشش ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ریکنسٹرکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، اور ریکنسٹرکشن اینڈ فارملی جو ہے وہ پیس کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ دس از واٹ ول سگنیفیکنٹلی شفٹ دا ہول پروسیس فرام وار ٹو دا ڈے آفٹر۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جب وہاں پر چل رہی ہیں۔ جرمنی کے جو فارن منسٹر ہیں وہ ریجن کا دورہ کر رہے ہیں، ٹرکی سے لیبنن اس وقت وہ پہنچے ہیں، لیبنن سے وہ جارڈن سے پھر وہ سیریا، ٹھیک ہے، یہ 4 ملکوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ ہے، جرمنی ظاہر ہے کہ بہت بڑا ملک ہے۔ تو لیبنن میں ایک تو پہلے اردگان نے جرمن چانسلر کے سامنے بڑی بہادری کے ساتھ یہ بات رکھی کہ آپ کو جینوسائیڈ نظر نہیں آتی، تو ابھی لیبنن کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں لیبنن کے پریزیڈنٹ نے جرمن کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ رکوائیں، اسرائیل کو کہیں کہ وہ اپنی بمباری جو ہے وہ روکے۔ انہوں نے جرمن فارن منسٹر کو کہا کہ وہ پریشر کریں اسرائیل کو کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو نیگوسیشنز ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ اسرائیل کی اس کے لیے کوئی ول نہیں ہے، تو یہ بات انہوں نے کی۔ اچھا، اسی درمیان جو لنڈسے گراہم ہے، ذرا اس کی باتیں سنیے، کہتا ہے کہ اگر حزب اللہ کے ویپنز ریموو کر دیے جاتے ہیں تو ساتھ ہی اسرائیل کے حملے جب رک جائیں گے۔ تو یہ مطلب یہ بالکل وہی ہے جو معمر قذافی کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اگر معمر قذافی جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام چھوڑ دیں تو سینکشنز ختم ہو جائیں گی، سب ہو جائے گا، نیوکلیر پروگرام لے لیا پھر تباہ کر دیا۔ غزہ میں اگر ہاسٹیجز وہ دے دیں تو امن ہو جائے گا، انہوں نے ہاسٹیجز دے دیں پھر ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو یہاں پر حزب اللہ ویپن دے دے اور لیبنن پر حملے جب رک جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی ڈسیپشن ہے جس میں ریزسٹنس کی صورت نہیں آ رہی۔ اسی درمیان اسرائیلی میڈیا اس کو کیسے لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ حزب اللہ ری آرم کر رہی ہے اور اسرائیل کا پیشنس از رننگ آؤٹ۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اسرائیل جو 1500 سٹرائکس ایک سال میں لیبنن پر کر چکا ہے، 1 ایئر میں 1500 سٹرائکس انہوں نے لیبنن پر کی ہیں، تو یہ میرے خیال سے ہر روز کوئی 5 ایئر سٹرائکس بنتی ہے جو، لیکن پیشنس بھی اسرائیل ہی کا لوز ہو رہا ہے۔ تو حزب اللہ جو ہے وہ اپنے راکٹس کا سٹاک پائل جو ہے وہ ری بلڈ کر رہی ہے، اینٹی ٹینک میزائل بنا رہی ہے ایران کی مدد کے ساتھ، اور سیریا کے راستے یہ سپلائی لائن جاری ہے۔ کوائٹلی بڑی خاموشی کے ساتھ حزب اللہ اپنا جو سٹاک ہے اس کو بھر رہی ہے، اور جو اپنی پاور ہے وہ بیروت سے لے کر ساؤتھ تک اس کو ری اسرٹ کر رہی ہے، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اسی درمیان سیریا میں 2 بڑے واقعات ہوئے، ایک تو رشیا نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور دوسرا یہ واقعہ ہوا ہے کہ ترکی نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے۔ ترکی نے جو سیریا کی فورسز ہیں ان کی ٹریننگ شروع کر دی ہے، ایک ایسا اقدام جو بالکل اسرائیل نہیں چاہتا، تو اس کو آج 2 تماچے پڑے ہیں، ایک رشیا واپس آیا ہے، ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہیں، اور دوسرا ٹرکی نے جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ ٹرکی بگینز ٹریننگ سیرین ٹروپس انڈر ڈیفنس ڈیل، تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی ڈیفنس ڈیل ہے، سیکیورٹی کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے، ہم ان کی ٹریننگ جب وہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک اسرائیل کے لیے
بالکل ایک تماچا ہے جو وہ نہیں چاہتا. تو دیکھیں نا, رشیا اس میں انوالو ہے, اس میں ریجن انوالو ہے اس میں, تو یہ سب نے مل کر یہ بات آگے بڑھائی ہے. اور اس کے ساتھ ٹرکی میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے. ٹرکی میں ڈائنٹ جو فاؤنڈیشن ہے وہ غزہ ایڈ کے حوالے سے استنبول میں سمٹ کرے گی, اور جو ہے وہ ایجپٹ کے اندر بھی کانفرنس ہونے جا رہی ہے ریکنسٹرکشن کے حوالے سے. لیکن یہ بہت ہی کروشل ہے, کیونکہ اگر معاملہ ریکنسٹرکشن اور انٹرنیشنل فورسز کی طرف جائے تو یہ اسرائیل کی ایبسلیوٹ ڈیفیٹ ہے, تو اسرائیل اس کی طرف جانے نہیں دینا چاہتا. لیکن کیا دوسرے راستے کے اوپر اسرائیل کے لیے کوئی ایبسلیوٹ وکٹری ہے؟ نہیں. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ کالونیز جو ہیں وہ مسلسل وائلنس کے بعد ایک ایسے ہی اس میں پھنس جاتی ہیں دلدل میں, اور اس میں دھنستی چلی جاتی ہیں. اس سے نکلنے کے لیے وہ مزید وائلنس کرتے ہیں, لیکن اس سے وہ مزید دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ کیا مظالم وہاں پر نہیں ہوا رہا. الجیریا جو ہے وہ فرینچ کالونی تھی اور بہت زیادہ مظالم ہوئے, لیکن اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ کالونی جو ہے کولیپس ہو گئی. تو یہ بہرحال ایک بڑی بروٹل کالونی ہے, اس کا کولیپس ہونا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اس کا کولیپس جو ہے وہ انسانیت کے لیے بہت بڑی جیت ہوگی. اب دیکھیے غزہ پر وہ مسلسل بمبنگ کر رہے ہیں. 80% غزہ کے جو ینگ لوگ ہیں وہ سویر اس وقت پین میں ہے اور ٹراما کے اندر ہے. مسلسل بموں کی آوازیں, کیا نہیں انہوں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا. اجتماعی قبریں, انسانیت سوچ بھی نہیں سکتی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, دیکھ رہے ہیں. ہم بیان بھی نہیں کر سکتے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. زندگی کی کیا اہمیت وہاں پر رہ جاتی, مجھے بتائیے. 2 سال سے وہ مسلسل سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, دھماکے ان کے کانوں میں گونج رہے ہیں. کیا کیا مظالم انہوں نے وہاں پر نہیں دیکھے. 80%. تو یہ اسرائیل چاہتا ہے کہ پوری آبادی کو جو ہے وہ ان کے دیکھیں نا سٹارویشن سے ان کی باڈی کو ایسے ڈیمیج کر دیا جائے, ان کے آرگنز کو ایسے ڈیمیج کر دیا جائے, وہ معذور ہو جائیں. اب 80% جو ٹراما کے اندر ہیں. یہ بڑا ریجن نے جو خاموشی دکھائی ہے بالکل ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے, ہم ریئلسٹکلی یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی ریجن کے پاس زیادہ پاور نہیں ہے, اچھا جی یہ زوال کے اندر ہیں, اچھا جی فلانا ہے, امریکہ ہے, تو آپ کیا کر لیں گے. یہ ساری باتیں بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, اس سے کوئی ڈینائل نہیں کر رہا ہے, لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو ان کی خاموشی رہی ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ان سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کہیں اور جائیں اور امریکہ کے اوپر اٹیک کر دیں, اسرائیل پر اٹیک کر دیں. آپ کے پاس وہ لیوریج ہے کہ آپ اگر وہ استعمال کرتے ہیں, اگر یہ ایئر سپیس بند کرتے ہیں, ان کے ایمبیسڈرز کو نکالتے ہیں, ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ ختم کرتے ہیں, ان کے جانے والا تیل بند کرتے, ان کے ساتھ ٹریڈ بند کرتے, تو اتنا تو یہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بالکل میسج آتا امریکہ کو اور یورپ کو, اور وہ روکتے. دیکھیں اگر یورپ نے آج تک سینکشن نہیں لگائیں تو کیوں نہیں لگائیں بھائی, وہ پاگل ہیں. مجھے بتائیے, جب مصر, جارڈن, یہ سارے ملک جب وہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں, تو آپ یورپینز کو کس منہ سے کہیں گے کہ وہ اسرائیل کے اوپر سینکشنز لگائیں. بھائی اسرائیل تو ان کا اتحادی ہے. آپ اپنے مالی فائدے میں فلسطینیوں کی زندگیوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں, تو آپ یورپین سے یہ توقع رکھتے ہیں, تو یہ تو احمقانہ بات ہوئی نا. تو ان سے زیادہ تو وہاں یورپ کے اندر پھر لوگوں نے ریاکشن دیا ہے اپنی گورنمنٹس کے خلاف. تو اس لیے ان کے پاس یہ کوئی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ان کے پاس یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ان کی نہیں مانی جا سکتی. انہوں نے بس فلسطینیوں کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑا, اور امن پھر بھی نہیں ہوا, لیکن اتنے لوگ جب وہ مارے گئے اور مارے جا رہے ہیں, اور ریجن جنگوں کی جانب ہے, کوئی امن بھی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی بڑا ظلم یہاں پر ہوا ہے. اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا اوورال. تو اسرائیل کنٹینیو ٹو وائلیٹ غزہ سیز فائر ود رینیوڈ اٹیکس. حملے جاری ہیں. اسرائیل لانچز فردر اسٹرائکس ان غزہ reportedly killing 2. الشفا ہاسپٹل میں فلسطینی وہاں پر مارے گئے ہیں. اسرائیل ریٹرنز باڈیز آف پیلسٹینین ٹو غزہ, سم شوڈ سائنز آف ٹارچر. وہ جو باڈیز اسرائیل واپس کر رہا ہے وہ ساری کی ساری باڈیز کے اوپر ٹارچر ہوا ہے, ساری کی باڈیز کو انہوں نے ٹارچر کر کے مارا ہے. تو یہ اس وقت جب وہ غزہ کی صورتحال ہے جہاں پر بامبنگ ہو رہی ہے. اچھا, اسی درمیان پریزیڈنٹ شی جو ہیں ان کی ملاقات کینیڈا, جاپنیز لیڈرز کے ساتھ ایپیک سمٹ کے اوپر ہونے جا رہی ہے. بڑی اہم ترین یہ ملاقاتیں ہوں گی. اور ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بڑا دلچسپ رد عمل دیا ہے. جو ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا اور دھمکی لگائی دنیا کو کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیر ویپنز ہیں, اور میں آرڈر کر رہا ہوں کہ امیڈیٹلی نیوکلیر ٹیسٹ کیا جائے. تو اس پر ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ دیکھیے یہ وہ امریکہ ہے جس نے ہمارے اوپر اس نام پر حملہ کیا کہ ہم نیوکلیر بنا رہے ہیں, اور اس کے خود اس بات پر اترا رہا ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ نیوکلیر ہیں, اور انہوں نے کئی سالوں تک ہمارا جو پیسفل نیوکلیر پروگرام ہے اس کو بھی ڈیمونائز کیا ہے. تو اور خود یہ کیا کر رہے ہیں, میک نو مسٹیک, یو ایس از دا ورلڈ موسٹ ڈینجرس پرولیفریشن رسک. امریکہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ریزمپشن ہے نیوکلیر ٹیسٹ کی, یہ ایک اگریسو پالیسیز ہیں,
اور سیریس تھریٹ ہے انٹرنیشنل پیس کے لیے. تو یہ بہرحال انہوں نے رد عمل دیا. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.